हाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग इस किताब के अखलाक के बाब से गुज़र रहे थे। एक मोमिन के अंदर जो अखलाक पाए जाते हैं उनके सिलसिले में हम बात कर रहे थे, और अब तक अखलाक में भी जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, मनफी अखलाक हैं, ऐसे अखलाक जो एक ईमान को डैमेज करने वाली, मोमिन बंदे की ज़िंदगी को तबाह करने वाली, उनका हम लोग तस्करा कर रहे थे। आज के बाद से इंशाल्लाह हम लोग मुस्बत अखलाक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुस्बत अखलाक, पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में, ऐसे अखलाक जो मोमिन की शान को बढ़ा देती हैं, ईमान को मजबूत कर देती हैं और उसकी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी को संवारने में उसको मदद करती हैं। उन अखलाक का हम इंशाअल्लाह रोज़ाना एक एक करके हम जिक्र करते जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम जो सबसे पहले अखलाक का तस्करा करने जा रहे हैं, ये वो अखलाक हैं अगर किसी बंदे के अंदर वो आ जाए, अगर किसी बंदे के अंदर अगर वो आ जाए तो अर्श के साए तले जगह भी पा सकता है। इस कदर वो अजीम सिफत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस सिफत, उस अखलाक के बारे में कहा, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7 ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के VIPs हैं जो कल क़ियामत के दिन हशर के मैदान में अर्श के ये साए तले रहने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह, इंसाफ करने वाला आदमी, इंसाफ पसंद बादशाह। हाँ, जो बादशाह है अगर वो ईमान वाला है, इंसाफ पसंद है, तो वो अर्श के साए तले जगह पाएगा इंशाअल्लाह। और बादशाह तो बहुत कम गुजरते हैं, हर आदमी बादशाह तो नहीं होता। मैं बादशाह तो नहीं हूं, तो क्या मैं अर्श के साए तले जगह नहीं पा सकता? पा सकता हूं। मैं बादशाह तो नहीं हूं, लेकिन किसी कंट्री का मैं मान लीजिए PM हूं, और ईमान वाला है PM, और फिर वो इंसाफ करने वाला है, वो भी अर्श के साए तले जगह पा सकता है। PM तो नहीं भाई, CM है, अगर ईमान वाला है, अगर वो इंसाफ करने वाला है, तो वो भी जो है अर्श के साए तले जगह पा सकता है। CM तो नहीं है, बस वो MP है, तो भी वो ईमान वाला है, ये इंसाफ पसंद है, तो अर्श साए तले जगह पा सकता है। MP भी नहीं है, MLA हो सकता है, MLA नहीं है, कारपोरेटर हो सकता है, कुछ भी नहीं है। तो वो किसी कंपनी का जिम्मेदार अगर है, वो इंसाफ पसंद है, तो वो भी अर्श साए तले जगह पा सकता है। किसी इदारे का जिम्मेदार है, वो अगर इंसाफ पसंद है, तो अर्श के साए तले जगह पा सकता है। भाई मैं कंपनी के अंदर भी जिम्मेदार नहीं, मैं किसी फैक्ट्री का भी जिम्मेदार नहीं, मैं किसी इदारे का भी जिम्मेदार नहीं। अगर मैं हेडमास्टर हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। हेडमास्टर वो अगर इंसाफ पसंद है, ईमान वाला है, वो भी अर्श के साए तले जगह पा सकता है। भाई मैं हेडमास्टर भी नहीं हूं, अपने घर का बड़ा हूं मैं, मेरे घर के अंदर मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाइयां हैं, फला है फला है, मैं जो है बड़ा हूं, तो मैं अगर इंसाफ पसंद हूं तो भी इस कैटेगरी में आ सकता हूं। भाई मैं घर का बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन कम से कम एक आदमी किसी बीवी का शौहर तो हो सकता है। हर आदमी जिंदगी में निकाह करता है, वो शौहर तो बनता है, और जब शौहर बन जाता है तो जिम्मेदार बन गया। फिर उसकी बीवी भी आ सकती है उसके अंडर, उसके बच्चे भी आ सकते हैं, उसके पोतरे भी आ सकते हैं, नवासे भी आ सकते हैं, जो भी उसके अंडर में आएंगे, अगर वो उन लोगों के साथ इंसाफ के साथ मामला करता है तो वो अर्श के साए तले जगह पा सकता है। इंसाफ यानी एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह तबारक व तआला से बंदे को करीब करने वाली है। अल्लाह का हुक्म है फादिलू वाक़रबुल तक़वा, लोगों तुम इंसाफ के साथ काम करो। क्यों? ये अल्लाह तबारक व तआला से करीब करने वाली सिफत है।
تو یہ انصاف یعنی بیلنسنگ انصاف جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ رہا ہے. کیا معاملہ آ رہا ہے دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے. بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے. بنو مخزوم ایک ایسا قبیلہ ہے جو بہت ہی مالدار قبیلہ ہے, ریسپیکٹڈ وہ قبیلہ ہے. سوسائٹی میں اس کی ایک مطلب ویلیو ہے, اس کی ایک عزت ہے. لیکن اس قبیلے کی ایک عورت تھی, اس عورت کا نام فاطمہ تھا. اس عورت کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. اس بڑے قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی, اور چوری کرنے کے بعد اس کی چوری پکڑی بھی گئی اور ثابت بھی ہوئی. پکڑی بھی جانا ہے اور ثابت بھی ہونا ہے. پکڑے گئی, ثبوت نہیں ملا تو پھر اس کو سزا نہیں دیا سکتی. ثبوت بھی ملا, پکڑی بھی گئی. تو کچھ صحابہ کرام کو خیال آیا کہ بھائی اتنے بڑے خاندان کی عورت کو اگر برسر عام چوری کی سزا اگر دی جائے تو اس خاندان کا کیا ہوگا؟ اس خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ عزت ملیم مٹ ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر کے اس کی سزا کو یا کم کر دیں یا پھر کچھ دوسرا راستہ نکالیں. اس طرح کچھ صحابہ کرام نے سوچا اللہ کے رسول کے جا پر ریکمینڈ کریں گے ہم لوگ, مطلب کچھ ریکویسٹ کریں گے ہم لوگ. تو صحابہ کرام سوچے بھائی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, گمبھیر ہے, ہم جو ہے ایسے ڈائریکٹ جا کر بولیں گے تو مطلب مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں, اللہ کے رسول ان کو بہت چاہتے ہیں. تو ہم نبی کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے تھرو جائیں گے؟ جس آدمی کو اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں ان کے تھرو گئے تو شاید کام آسان ہو جائے گا. صحابہ کرام بھی مطلب حکمت سے کام لینا چاہ رہے ہیں. تو وہ صحابی کو پکڑے, ریکویسٹ کیا آپ جائیے اللہ کے رسول پاس ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی اتنے بڑے خاندان کی عورت اگر سزا یافتہ ہو جائے تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, کچھ دوسرا راستہ نکالنے کے لیے کہیے. جب اللہ کے رسول کے پاس آئے اس فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ لے کر تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں یعنی تم لوگ جو ہے آگے پیچھے کرنے کی درخواست کر رہے ہو. اگلے زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اگر کوئی مالدار جرم کرتا تو سزا اس کی کم ہو جاتی تھی, غریب کوئی جرم کرتا تو پوری سزا دی جاتی تھی. مالدار اگر کوئی جو ہے غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا, اگر کوئی غریب مسکین اگر کوئی غلطی کرتا تو اس بھرپور سزا دی جاتی تھی. اسی لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اسی لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ فاطمہ بنت قیس نے آج یہ کام کیا, اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر ایسا کام کیا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی نا تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا اور میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کرتا تھا. یہ ہے انصاف. اگر میرا آدمی بھی اگر غلطی کرے تو بھی یہ غلط ہے کہنے کی جرات انسان کے پاس آ گئی تو وہ انصاف پسند بن سکتا ہے. دوسروں کو غلط بولنا آسان ہے, دوسروں کے بچوں کو غلط بولنا بہت آسان ہے, دوسروں کو جو ہے جرم کو ایکسپٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر میرا قریب تر آدمی بھی, میرا باپ بھی اگر جرم کرے تو یس ہی از رانگ. اگر میری ماں سے بھی غلطی ہو تو یس شی از رانگ. اگر میری بیوی سے بھی غلطی ہو یس شی از رانگ. اگر میری بیٹی سے غلطی ہو تو بھی شی از رانگ. یعنی اپنوں کی غلطی کو بھی تسلیم کرنے کی جرات اگر ہے تو وہ انصاف کر سکتا ہے. اپنوں کی غلطی کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, دوسروں کی غلطی کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا ہے. عجیب. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ہاں
قتیبہ بن مسلم اس وقت ایک کمانڈر ہیں اور وہ سمرقند پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اور سمرقند کا وہ ایریا کس کا ہے؟ وہ کرسچن کا ہے، جہاں پر وہاں پر کون رہتے ہیں؟ صلیبی حضرات رہتے ہیں، عیسائی حضرات وہاں پر سمرقند میں رہتے ہیں۔ اور وہ سمرقند ایریا کیسا تھا؟ بہت ہی سرسبز و شاداب سمرقند، ہاں بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، مطلب یعنی ہر طرح کی وہاں پر کیا فصل اگنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، عیسائی حضرت یہاں پر رہتے ہیں۔ تو قتیبہ بن مسلم اس علاقے پر حملہ کرتا ہے اور فتح کر لیتے ہیں۔ تو یہاں کا پادری یعنی فادر یہ کس کو شکایت کرتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو شکایت کرتا ہے کہ بھئی آپ کے فوج، آپ کے کمانڈر نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے علاقے کو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن آپ کے کمانڈر نے غلطی یہ کی۔ اصول آپ کا یہ ہے کہ جب بھی کسی پر حملہ کرنا ہو تو آپ لوگوں کا اصول ہے 3 دن پہلے انٹیمیٹ دیتے ہیں، 3 دن پہلے انفارم کرتے ہیں، یا تو آپ کو جو ہے اسلام قبول کرنا ہے، یا تو آپ کو جزیہ دینا ہے، یا پھر ہماری حکومت تسلیم کرنا ہے، جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ پہلے آپ ہمیں بتاتے ہیں، اور 3 دن تک انتظار بھی کرتے ہیں، 3 دن ہمیں سوچنے کا موقع بھی دیتے ہیں، 3 دن ہمیں جو ہے اس کے غور کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے کمانڈر نے ہمیں نہ دعوت دی، نہ اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، نہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا، نہ ہمیں جزیہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار، مطلب وہ سوچنے کا موقع کچھ بھی نہیں کیے، بس آئے حملہ کر دی اور فتح کر لیے۔ شکایت کی یہاں کے پادری نے کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے پاس، ان کا قاصد یعنی ڈاکیا خط لے کر جا رہا ہے۔ اب خط لے کر یہ مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا بھئی آپ کے حاکم عمر بن عبدالعزیز کہاں رہتے ہیں؟ اب جو ہے گزر رہا ہے تو لوگ وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا حاکم پاس وہاں جاؤ، وہاں آگے وہ دور، وہاں آگے جاؤ۔ تو وہ آدمی آگے جاتا ہے، جانے کے بعد جس مکان کی طرف اشارہ کیے تھے اس مکان کے اوپر عمر بن عبدالعزیز بیٹھ کر وہ کیچڑ مطلب لگا رہے ہیں، گھر کی مرمت کر رہے ہیں، کیچڑ کے ذریعے گھر کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کی بیوی سر پہ ٹوکرا لے کر کھڑی ہوئی ہے، وہ کیچڑ لیتے ہیں اور اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا ارے یہ تو کام کرنے والا، یہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پھر واپس گیا، بھئی حاکم کی بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو کام کر رہا ہے، گھر ریپیری کر رہا ہے، وہ کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہی ہمارا حاکم ہے، چاہو تم۔ پھر آیا، وہ اندر داخل ہو چکے تھے، کھٹکا مارا، پھر عمر بن عبدالعزیز باہر نکلے، کہا یہ میرا پرابلم ہے، یہ میری شکایت ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ چلو اسی پیپر کو لیا اور پلٹا کر کہا قاضی کو حکم دیتا ہے کہ قتیبہ بن مسلم بلایا جائے اور ان کا کیا فیصلہ دیکھا جائے۔ قاضی کو بس پیپر کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا۔ اب یہ پیپر کے لے کر جا رہا ہے تو یہ سمجھا بھئی اتنے چھوٹا پیپر پہ ایسا اگر کوئی لکھ کے دے تو یہ کب عمل ہو سکتا ہے؟ کون ان کی بات سن سکتا ہے؟ کب یہ فوج نکل کے باہر جا سکتی؟ مطلب میرا آنا شاید بیکار ہوا، میرا آنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوا۔ اسی حالت میں سوچتے جا رہا ہے، جا کر قاضی کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی قاضی کے حوالے کر دیا، قاضی نے فوراً بلا بھیجا قتیبہ بن مسلم کو، آن دا سپاٹ انہوں نے عدالت قائم کر دی۔ اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ آن دا سپاٹ یہ عدالت قائم کر رہا ہے، پادری کو بلاؤ، قتیبہ بن مسلم بلاؤ۔ پوچھا بھائی ان کا کہنا ہے کہ تم نے 3 دن کی مہلت دیے بغیر ان پر حملہ کیا، 3 دن کی مہلت دیے بغیر حملہ کیا، تم نے نہ اسلام کی دعوت دی، نہ ان کو سوچنے کا موقع دیا، نہ جزیہ قبول کیا، بس تم نے حملہ کر کے فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب ان کے اطراف کے رہنے والے لوگ یہ کبھی بھی ہماری بات ماننے والے نہیں تھے، تو ہم نے بھی سمجھا کہ یہ بھی بات نہیں ماننے والے ہیں، کیونکہ سرسبز و شاداب ایریا ہے اور بہت ہی اچھا ایریا ہے، اس طرح ایسی ایریا کو تو حوالے کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم نے حملہ کر دیا اور ہم نے جو ہے حاصل کر لیا۔ پھر پوچھا کیا تم نے 3 دن کا موقع ان کو دیا؟
کہا 3 دن کا موقع تو میں نہیں دیا، بلکہ بس میں نے حملہ کر لیا اور جو ہے اس علاقے کو حاصل کر لیا۔ تو آپ نے کہا، قاضی صاحب نے کہا جب تم نے اقرار کر لیا کہ تم نے 3 دن موقع نہیں دیا ان کو سوچنے کا، اسلام قبول کرنے کا، غور کرنے کا، جزیہ دینے کا، ٹیکس دینے کا موقع نہیں دیا، تم نے غلطی کر لی، اور اپنی فوج سے کہہ دینا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ اب وہ پادری پریشان ہے کہ بھائی قاضی صاحب کے ایک حکم پر بس پیپر لے کر پھر بھاگ رہا ہے سمرقند شہر میں، اور یہ حکم دیتا ہے تو پوری فوج اور پورے لوگ نکل کر باہر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے قاضی صاحب کا حکم ہے، چھوڑ دیں گے اور ہم باہر نکل جائیں گے۔ سب نکل کر جا رہے ہیں۔ اب لوگ، سمرقند کے لوگ، وہاں کے عیسائی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی اس قدر وہ اطاعت گزار لوگ ہیں، اپنی قاضی کی بات ماننے والے ہیں، اور قاضی بھی اس قدر انصاف پسند ہے کہ حاصل کیا ہوا شہر پھر واپس لوٹا دیتا ہے، صرف ایک بات پر کہ بھئی اس نے حملہ کرنے سے پہلے انفارمیشن نہیں دیا تھا، ایک بات پر واپس جا رہے ہیں۔ پھر وہاں کے لوگ ان کے اس انصاف کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی انصاف کرنے لگ جاتا ہے، وہ انصاف دیکھو یعنی بیلنسنگ کرنا ہے، صحیح کیا ہے پہچاننا ہے، غلط کیا ہے پہچاننا ہے، صحیح دشمن کے پاس بھی ہو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، غلطی میرے پاس بھی ہو مجھے ایکسپٹ کرنا ہے۔ بطر الحق وغمت الناس، یعنی بھائی انصاف کب ہاتھ نکل جاتا ہے؟ حق کو قبول نہیں کرنے سے انصاف ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ حق کو اگر ایکسپٹ کریں، ہاں یہ بات صحیح ہے، میرے خلاف بھی ہو سکتی، ماں باپ کے خلاف بھی ہو سکتی، کس کے خلاف ہو سکتی، اگر انصاف کرنے والا ہے حق کو ایکسپٹ کر لیتا اور انصاف کو نافذ کرتا ہے، تو یہ صفت مومن کی شان کو بڑھانے والی ہے، عرش کے سائے تلے تک پہنچا دینے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو بھی جہاں جہاں بھی انصاف کرنے، جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات آئے، وہاں پر ہمیں کھڑے اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہاتھوں سے، باتوں سے، کاموں سے بے انصافی نہ ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔